वजीफा PTI को और उनके सहूलतकारों को घर बेचना है। इमरान खान के खिलाफ तमाम ताकतें इकट्ठी होने की कोशिश कर रही हैं। हमारे पास 4 साल और पड़े हैं। अभी हमने मईशत को संभालने का काम शुरू किया। थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। 6 महीने 1 साल में हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। 22 करोड़ का मुल्क धमकियों से नहीं चल सकता। लोगों को जेलों में ठूस के नहीं चला सकते। करने की बुनियाद जो है वो इमरान खान साहब ने रखी। अगर लोगों ने आपको इलेक्ट किया तो हम आपके पीछे होंगे। ये बाकी 4 साल जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की है, ये हम जरूर गुजारेंगे। इत्तेफाक कराया है, ये एक नेक शगुन है। इन जैसे नाअहल हुक्मरानों से निजात हासिल करें। ये जारी असम्बली, ये जारी हुकूमत, ये जारी अक्सरियत अब नहीं चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ये जाली हुकूमत नहीं चलेगी, ये ऐलान कर दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। और इसके साथ साथ ही आपने कुछ दिनों से एक फुटेज देख रखी होगी जो कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर भी वो चल रही है, जिसमें कि एक डंडा बरदार फोर्स है और मौलाना उससे सलामी ले रहे हैं। इस फुटेज के चलने के बाद बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ गए हैं और ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये ठीक है या नहीं है, ये गलत है या नहीं है, ये आईनी है, गैर आईनी है वगैरह। और क्या मौलाना जो कि जमहूरियत पसंद हैं, जो कि हमेशा से पाकिस्तान के अंदर अवाम के और जमहूर की हुक्मरानी के फेवर में रहे हैं, क्या वो अपने हाथ में डंडा या हथियार उठा सकते हैं? इसकी हकीकत क्या है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे। दूसरी तरफ जो PMLN है उसके अंदर भी जो इख्तलाफात की खबरें थी, अब तो वो जाहिर है कि काफी हद तक दुरुस्त भी साबित हो गई। लेकिन आपको एक छोटी सी हम क्रोनोलॉजी बताते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, उनके कहां कहां पे और कब कब इख्तलाफात रहे। मसलन ये कि 8 अगस्त 2018 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर अपोजिशन ने एहतजाज करना था और ये था कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, ये धांधली के हुकूमत है, लिहाजा इसको बरतरफ किया जाए। इस एहतजाज को लीड करना था जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन वो मौसम की खराबी की वजह से उनका तैयारा या उनका जहाज जो है वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका और वो इस एहतजाज में नहीं आए। एन अगले ही दिन यानी 9 अगस्त 2018 को अपोजिशन जमातों का एहतजाज जो है वो रावलपिंडी के बाद रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर उन्होंने एक गुफ्तगू की शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि तब तक मौसम काफी वाज़ेह हो चुका हुआ था। और शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा उस गुफ्तगू में, जरा सुनिएगा। क्या मुज़ाकरात के बगैर दुनिया जिंदा रह सकती है? मुज़ाकरात का मतलब ये तो नहीं कि कोई ये जो बात कर रहे हैं NRO, किसने कहा आपको NRO? ना कोई NRO चाहता है, ना कोई देना चाहता है, ना कोई लेना चाहता है। NRO कौन चाहता है, लेकिन मुज़ाकरात के बगैर दुनिया कायम नहीं रह सकती, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। बहरहाल वो एक बड़े प्रेगमेटिक पॉलिटिशियन हैं, लेकिन वाजे कर दिया कि 8 अगस्त के एहतजाज में ना आने और 9 अगस्त को ये बयान देने से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब के मामला जो हैं वो चल रहे थे। इसी तरह से 8 अगस्त 2019 को जब मरियम नवाज साहिबा पूरे 1 साल के बाद वो गिरफ्तार होती हैं, उस दिन आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ऐवान में आते हैं, वो एक भरपूर तकरीर करते हैं, मरियम नवाज की हक में करते हैं, गम और गुस्से का इजहार करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इस मौके पर भी गायब रहते हैं। फिर 10 अक्टूबर 2019 जिस दिन नवाज शरीफ साहब से उनको मुलाकात करनी है, इस मुलाकात में सबकी नजरें इस मुलाकात पे लगी हैं कि जेल में वो जाएंगे और अपने भाई से हिदायत लेके वो बताएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब फिर गायब हो जाते हैं और कहा यह जाता है कि उनकी कमर में दर्द है। बहरहाल उनकी कमर का दर्द आज बिल्कुल ठीक हो गया जब वो हमजा शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए कोट लखपत जेल गए और अपने बेटे से उन्होंने मुशावरत की। हो क्या रहा है इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे कि PMLN का अब प्लान क्या है, क्योंकि आज का जो इजलास हुआ है उसमें यह बताया गया है कि PMLN जो है वो मार्च के लिए तैयार है, धरने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने एक तवील खत लिखा है 5 सफ़ों पे मुहित, और उस खत के अंदर यह कहा है कि जो मौलाना कहें उस पर अमल दरामद किया जाए। अब क्या पार्टी नवाज शरीफ साहब को यह फैसला देगी कि क्या उनको धरने में जाना है या नहीं जाना? दूसरी तरफ हुसैन नवाज को भी एक खत लिखा जा चुका है। क्या अब बाकायदा जो कमान है वो हुसैन नवाज के हाथ आने लगी है? इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और आज वफाकी काबीना के अंदर क्या हुआ इसकी भी कुछ दास्तान आपको सुनाएंगे। हमारे साथ जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना अताउर रहमान साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, रुकन कौमी असम्बली रहे हैं और एक बड़ा नाम है। मौलाना से भी हम पूछेंगे कि इनके क्या इरादे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रुकन
صوبائی اسمبلی پنجاب اور ایک جانا مانا نام ہے. بہت بہت شکریہ عظما آپ کی تشریف آوری کا. محترمہ شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اور بڑا نام ہمیں سندھ سے جوائن کر رہی ہیں, سندھ اسمبلی کی رکن ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. سب سے پہلے مولانا آپ سے ہی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ یہ ڈنڈا بردار فورس کیوں تیار کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بھی موقع دیا ہے یہاں بات کرنے کا. گزارش یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے یہ سن 54 میں ایک مرتبہ پھر پاکستان میں ایز اے سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے ایکٹیو ہوئی تھی اور اس وقت سے ایک سیاسی جماعت کے نام سے رجسٹرڈ ہے. اس کے دستور میں بھی تنظیم انصار الاسلام کا نام ہے اور یہ اس وقت سے ہماری ذیلی تنظیم ہے جماعت کی, اور اس وقت سے یہ جماعت کے انٹرنل معاملات یا پروگرامات یا ان کو کور کرتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے. اور یہ صرف جمعیت علماء اسلام کی نہیں ہے, یہ مختلف دوسری سیاسی پارٹیوں کے بھی اپنے انٹرنل فورسز ہیں ان کے پاس. انٹرنل فورسز ہے آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جماعت کے اپنے اندر اس طرح کی فورس موجود ہے. بالکل ہے جی, اس میں نام لوں گا ANP کے اندر بھی ہے, دوسری جماعتوں کے اندر بھی ہیں. لیکن مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ میڈیا کو یا ہمارے حکومتی لوگوں کو اس سے اتنا خوف کیوں پڑ گیا ہے. اور ابھی تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے پاس 1 لاکھ کے قریب ہمارے پاس یہ ہماری فورس ہے. 1 لاکھ یہ فورس ہے, یہ فورس ہے, اور یہ ہمارے ساتھ مارچ میں اسلام آباد آئیں گے. یہ 1 لاکھ ڈنڈا بردار اسلام آباد آئیں گے. اور مولانا یہ تو اسلام آباد پہ چڑھائی ہے نا, یہ تو آپ اس کے مخالف رہے ہیں ہمیشہ. بس آپ جو اس کو سمجھیں, لیکن میں ایک وضاحت کر دوں کہ ہم پرامن لوگ ہیں. یہ فورسز ہمارے ساتھ 15 ملین مارچ ہم نے کیے, ہر ملین مارچ میں اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اور اس میں آپ کو روکا نہیں گیا تھا نا, ملین مارچ آپ نے کیے, کہ کسی بھی ملین مارچ کو نہیں روکا گیا. تو ہمیں اب بھی یقین ہے کہ ہمیں اب بھی نہیں روکیں گے, اور ہم آئیں گے اور یہ بہ جائیں گے. ہمیں اب بھی یقین ہے. آپ کو یہ بات یقین سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں گے اور یہ بہ جائیں گے. یہ بہ جائیں گے حکومت مطلب بالکل ایسے بہیں گے جیسے ٹن کے بیٹھے. نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے لوگ لا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ 1 لاکھ تو ہمارے پاس یہ فورس ہے. اس کے علاوہ جو عوام آئے گی 15 لاکھ کم سے کم ہم نے اندازہ لگایا ہے. آپ تو ایک جمہوریت پسند لوگ ہیں, آپ ڈنڈا بردار کیسے بن کے آ سکتے ہیں؟ جمہوریت میں ہی تو ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں. پرامن احتجاج اگر کوئی شہری کرتا ہے تو کس نے روکا ہے کسی کو؟ سر سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے اس طرح کی فورس یا اس طرح کے معاملات کو. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس وقت کہا تھی جب یہ ڈی چوک میں دھرنے ہو رہے تھے 126. اس کے بعد ہی تو آئی, سپریم کورٹ نے محسوس کیا کہ یہ آگے بھی ہوگا. اچھا, یہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے. سمجھ لینا آپ یہ تو. اچھا, یہ اتنا یقین ہے. ویسے عباسی صاحب اب آپ سے ہی پوچھ لوں میں, مولانا کہہ رہے 1 لاکھ فورس ہے ہمارے پاس, ہم آئیں گے اور آپ تنکے کی طرح بہ جائیں گے. بہت شکریہ. پہلی تو بات مولانا صاحب کا احترام ہے ان کی شخصیت کا, لیکن جو انہوں نے بات ابھی کی ہے کہ اس وقت فیصلے کہاں تھے, اس وقت جج کہاں تھے, ہم بندے لے آئیں گے, یہ تو سیدھا سیدھا ریاست کو چیلنج ہے. اور ان کی طرح کے اور بھی بڑے لوگ حکومت کو, اس سے پہلے بھی بہت شخص جن کو اپنی طاقت میں بڑا زوم ہوتا ہے اور ریاست سے ٹکرانے کا, حکومت وہ اگر مذہبی انتہا پسندی چاہے وہ انہوں نے اپنی بات کر لی, میں اپنی کروں, چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہوں یا دیوبندی مکتبہ فکر, کسی بھی ایک مسلک کے ہوں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. اگر یہ جو ویژولز آپ کے ٹی وی پہ دیکھے جا رہے ہیں, میں ایک پاکستانی ہوں, کنسرن پاکستانی ہوں, اسلام آباد میں رہا ہوں, اور پاکستان اس وقت دنیا میں انتہا پسندی کا اپنے پہ لیبل لگا ہوا ہے, اس سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. 2014 میں بھی تھا, FATF میں ہے, 14 میں بھی تھا. لیکن دیکھیں, ذرا سن لیں, 2014 میں ہم ایک خوفناک سانے سے گزرے, وہ تھا آرمی پبلک سکول کا سانحہ. اس سے پہلے آپ نے کیا, اس کے بعد وہ ہم چھوڑ کے دھرنا چھوڑ کے چلے گئے تھے.
وہ تو بعد میں گئے نا, اس سے پہلے آپ میں کو اگر کرنا پوری ہے. بات کر لوں, مجھے مسئلہ یہ ہے آسما کے 3 بندے ایک پارٹی کے بٹھاتے ہیں, چوتھا میں آتا ہوں, وہ آپ بہن ہماری لحاظ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, مولانا کو بھی ہم نے سخت سوال کیے ہیں, آپ سے بھی تو میں صرف کرتے ہیں. بات کر ہاں لوں, جی, میں ایک خاص بات کر رہا ہوں. مذہبی انتہا پسندی کا کانسیپٹ ہم نے پہلے ہمارے یہاں تھا, غلطیاں بھی تھیں. 2014 میں ریاست نے تہیہ کیا کہ یہ جو ایک خاص اسپیسیفک جو آپ دکھا رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ سپریم کمانڈر بن کے تو وہاں پہ جو ہے ووٹ پڑتے ہیں 2%, سپریم کمانڈر بن کے وہاں پہ وہ مولانا صاحب جو ہے وہ سلوٹ لے رہے ہیں. یہ خاص میسج ہے. جان کیا مان پاؤں تو ایک سوال پوچھوں, جس کا طاہر القادری صاحب کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں یہ بتائیں. جس کا میں ان پہ آتا ہوں, جس کا ایک امیج اب کی دنیا میں اور خاص کر FATF جو پاکستان کو پرابلم دے رہا ہے, انڈیا مل کے گرل اس میں پھینکنا چاہ رہا ہے, اس پیرائے میں اور جو عمران خان کی تقریر کے بعد ہم نے جو دنیا کو اسلام کا ایک امیج دنیا کو دیا اور بھارت کو کہا کہ ادھر انتہا پسندوں کی حکومت ہے, ایسے لوگ ہماری سڑکوں پہ آئیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہا پسند ہے. یہ انتہا پسندی اور کیا, چھوٹے ڈنڈے لے کے آپ آرمی سول ملیشیا بنا کے آپ مارچ کر کے یہ 1 لاکھ کیا اس طرح کے ٹیررسٹ بڑے ہم نے دیکھیں, اور ریاست ان کو ہینڈل کرنا جانتی ہے. جب ریاست یا حکومت, آپ بار بار ریاست کو بیچ میں کیوں لے کے آ رہے ہیں, حکومت کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ سول ملیشیا لے کے آئیں گے, آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس 1 لاکھ فوجی ہیں, تو ریاست پھر ریاست کا ایک چیز ہے. اور دوسری آخری جملہ میں بولوں گا کہ پاکستان کا جو بین الاقوامی امیج ہے وہ پوری ریاست ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے ماضی کی غلطیوں سے ہم آگے. تو یہ جو انتہا پسندی کا امیج ہے, یہ مذہب کارڈ کو استعمال کر کے دوسروں کو بلڈوز کرنے اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اب چونکہ کٹہرے میں مولانا کھڑے ہیں تو جواب ان سے بھی لینا بنتا ہے. لیکن عظما یہ بات تو درست ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہب کارڈ, یہ فورس, یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی حکومت یہ برداشت نہیں کرتی, آپ کی حکومت ہوتی, آپ کی حکومت بھی برداشت نہیں کرتی, یہ حکومت کیسے برداشت کرے؟ شکریہ آسما. پہلے تو ہے کہ look who is saying, مجھے میری ایکو آ رہی ہے. جی مزے کی بات یہ ہے کہ قادری صاحب جو ان کے سیاسی کزن تھے, ان کے ساتھ مل کے ان کی ایک ملیشیا تھی جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے. تصویریں آج بھی موجود ہیں, حافظہ لوگوں کا آج بھی جو ہے وہ زندہ ہے. اور جب ڈی چوک میں جب کنٹینر وغیرہ لگے ہوئے تھے, انہوں نے عورتوں کو اور شیرخوار بچوں کو آگے کر دیا, اور جو یہ بڑے طاقتور قسم کے جو ہمارے حکمران اب ہے یہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. اور وہ کنٹینرز جو ہے حکومت نے جو ہے وہ ہم نے پیچھے کر دیے, ہم پسپا ہو گئے. ہم نے کہا کہ جی آ جائے, چونکہ کوئی بھی جمہوری حکومت, لیکن اگر یہ اس وقت غلط تھے تو آج یہ غلط نہیں ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہونا چاہتی. آپ جو جمہوری قوتیں ان کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے نا. آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا طاہر القادری نہیں تھے جمہوری, تو وہ ان کو روکنا تھا, یا پی ٹی آئی کو اس وقت؟ میری گزارش اگر پوری ہو جاتی, جی میری گزارش اگر پوری ہو جاتی تو شاید آپ کو دوسرے سوال کی ضرورت نہ پڑتی. جی, میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ کے وزیر داخلہ کہیں چترول ہوگی, ہم ان کو جو ہے وہ ایک وزیر صاحب کہتے ہیں ایسا بٹھائیں گے, یہ اٹھیں گے نہیں. دیکھیں, جب حکومت اس طرح سے دوسری سائیڈ کو جو ہے وہ دھمکیاں دے گی, ان کو جو ہے وہ آپ خود پہلے آفر کرتے رہے کہ آپ کنٹینر دیں گے, ان کی آفر قبول کر لی, اب ہم کہتے ہیں ذرا پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. لیکن وہ آپ یہ ہے کہ دھمکیاں اور وہ بہت بڑے بڑے الٹیمیٹم, اور یہ جب حکومتوں کا یہ کام نہیں ہوتا ہے آسما, یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ریاست سے نہیں جیت سکتا, اور لیکن یہ بھی ریاست کبھی نہیں کرتی کہ وہ اپنے ہی لوگ سامنے کھڑی ہو جائے. انہوں نے احتجاج کا حق 4 سال استعمال کیا نا, 126 دن کا دھرنا بھی دیا نا. ہم ان کے بارے میں بھی وہ دیکھیے 144 لگاتے تھے, یہ نہیں مانتے تھے. ان کے بارے میں بھی لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ لکھا ہوا تھا مال روڈ پہ جلسہ نہیں ہو سکتا, حکم دیا, یہ نہیں مانے. ہم نے پھر بھی پسپا اختیار کی, ہم نے کہا جی آپ کر لیں. تو اب یہ بھی کرنے دینا, ڈر کس چیز کا ہے؟ آپ تو کہتے تھے آؤ, اب ہم آتے ہیں, اب حوصلہ کرو. ٹھیک. اچھا شیلا, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کیونکہ یہ جو جس طرح سے تاثر جا رہا ہے اور حکومت سمجھ رہی ہے, آج بھی بہت اس کے اوپر بات ہوئی ہے کہ جی پینک ہے گورنمنٹ کے اندر, تو یہ کیوں وہی کچھ ہونا چاہیے جو پہلے ہوتا رہا؟ اچھا دیکھیے, جہاں تک پینک کی بات ہے گورنمنٹ کے اندر, وہ تو ان کی روزانہ کی پریس کانفرنسز اور بوکھلاہٹ اور اخلاق سے گرے ہوئے ریمارکس, اس سے پتہ چل رہا ہے. اب رہی بات, میں یہ سمجھتی ہوں کہ مولانا نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہم وہاں آ کے سول نافرمانی کی کال دیں گے. مولانا نے ابھی تک یہ نہیں کہا
کہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھجواؤ. مولانا نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ آؤ مل کے بل جلاتے ہیں, اور مولانا نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جو ان کے پرچم کے طرح کے ڈنڈے ہیں یہ پھینٹا لگانے کے کام بھی آئیں گے, جو کہ عمران کہتے تھے کہ ہمارے لوگوں کے ہاتھ میں بیٹ ہے اور یہ پھینٹا لگانے کے کام آئیں گے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مولانا کی اتنی ساری مارچز میں کسی پولیس آفیسر کو اس طرح نہیں مارا گیا جیسے پی ٹی آئی نے مارا, اور مولانا نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم ریاست کے اداروں پر جو ہے قبضہ کر لیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کسی پولیس آفیسر کو مارنا ہے, بل جلانے ہیں, سول نافرمانی کی کال دینی ہے, اور پانی کی لائن میں شگاف لگا لگا کے وہاں پہ کپڑے دھو کے شلواریں سکھانی ہیں, اور ان کے کون سے وزیر ہیں, علی وزیر, جنہوں نے کفن خریدے تھے, یہاں تک کی کال کو تو انہیں برداشت کرنا چاہیے. ابھی سے ان کو کیا پریشانی ہے؟ ابھی تو انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں. مولانا نے رہی بات دیکھیے, اچھا اور یہاں دوڑے لگ گئی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں بڑے ادب سے کہوں گی کہ مولانا نے تو کہا ہے کہ بھئی ہم پرامن کرنے آ رہے ہیں, اس میں آپ بیٹھ جائیں گے, لیکن اگر آپ نے تشدد کی راہ اختیار کی تو وہ آپشن اے بی سی کی بات کر رہے ہیں. جہاں تک جو ڈنڈا بردار کی بات ہے, دیکھیے اپنی پارٹی کا ایک ان کا طریقہ کار ہے, مختلف پارٹیز میں اس طرح کے ہوتے ہیں, فنکشنل میں ہو رہے ہیں, اور اس طرح سے ان کا کوئی اس طرح کا ٹیررسٹ ریکارڈ نہیں ہے, پرتشدد ریکارڈ نہیں ہے ایکسٹریمسٹ کا. اچھا, اور ہم خود اب دیکھ چکے ہیں. ہم نے رونگیا کے مسلمز کے لیے جب مظاہرہ کیا اور جب ہم پہنچے پریس کلب پر تو بہت بڑی تعداد میں وہاں پر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے لوگ تھے, اور جیسے کہ ہماری پارٹی کا طریقہ ہے اس میں بہت زیادہ خواتین بھی نکلتی ہیں, اور سب انہوں نے ہمیں بڑے آرام سے, بڑے احترام سے جگہ دی. اور جب ہمارا انہوں نے کوئی ڈنڈا برداروں کو مسئلہ نہیں تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں صداقت عباسی صاحب, ہم تو بڑے کھل کے بات کر رہے ہیں کہ ہم مارچ کی اخلاقی حمایت کرتے ہیں, اور دھرنے کی مخالفت تو مجھے مشکل کیا ہو رہی ہے؟ مشکل تو آپ کو ہو رہی ہے کہ نہ ان کی عمر دیکھتے ہیں, نہ ان کا طریقہ کار دیکھتے ہیں, اور آپ کی فردوس عاشق اقوان صاحبہ اور سب لوگ کیسے اخلاق سے گری ہوئی زبان سے بیان دے رہے ہیں. مشکل میں تو خوش ہیں. کا بائیکاٹ کر دیا ٹی وی پہ. اب سنیں, اب میں ایک سیاسی تجزیہ کرتا ہوں. میں شہباز شریف صاحب کو پولیٹیکل سمجھ رہا ہوں, نواز شریف اور زرداری صاحب کو مجبور سمجھ رہا ہوں. وہ مجبوری میں مولانا کا کوئی سٹیک نہیں ہے. یہ جو دھرنا کرنے آ رہے ہیں نا, یہ سیاسی طور پہ ان کے ساتھ بالکل وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا تھا سینٹ الیکشن میں. اور میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی اور نون کو, اپنی پارٹیاں آپ کے بڑی سیٹیں بچا لیں. یہ کیوں امبیرسمنٹ اپنے لیے کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو یہ جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ, ایک بری فوج اور ایک بحری فوج, یہ بحری فوجوں کے مقابلے میں پاکستان کی ریاست کے پاس خالی پولیس ہی کافی ہے. اور آپ سمجھیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی والی جو میری بہن بات کر رہی ہیں شیلا, آج میں دیکھ رہا ہوں پیپلز پارٹی مذہبی انتہا پسندی کو اور مذہب کارڈ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. کتنا مشکل ہے جیل میں رہنا, کتنا مشکل ہے. ساری ڈسکشن اب مولانا آپ پہ ہو رہی ہے, یہ دن بھی آنے تھے. لیکن یہ بتائیے, وہ کہتے ہیں جی انتہا پسندوں کو ہم نمٹنا جانتے ہیں اور ریاست نمٹے گی, اس کی تیاری آپ نے کر رکھی ہے کیا؟ دیکھیے آسما, میں گزارش کروں, یہ ان کی گیدڑ بھبکیاں ہیں. ہم ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم پرانے سیاسی ورکر ہیں اور ہم نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. مجھے اجازت ہے گھاگ کا لفظ استعمال کر لوں میں, کہ گھاگ سیاسی ورکرز ہیں جمعیت علماء. پرانے ہمارے آباء و اجداد سے ہم سیاست میں ہیں اور اس ملک کی سیاست میں ہیں. دیکھیے 2001 میں ہم نے ایک جلسہ کیا تھا نوشہرہ میں. اس میں اس وقت ہم نے 3 دن تک تقریباً 20 لاکھ لوگ جمع تھے, 20 سے 25 لاکھ لوگ. اور اس وقت پرویز مشرف صاحب کے دور میں معین حیدر صاحب آپ کے ایک وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے, انٹیریئر منسٹر تھے. اس وقت مجھے یاد ہے انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ میں حیران ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے پاس ایسی فورس ہے جنہوں نے صرف ایک ڈنڈے سے 3 دن تک 20 سے 25 لاکھ کو منظم طریقے سے رکھا. یہ میں ان سے لیکن وہ اگر آپ کو روکتے ہیں
تصادم ہوتا ہے تو پھر میری عرض تو سنیے, یہ ہم نے اپنے انٹرنل اپنے پروگراموں کے لیے یہ فورس اب رکھی ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ اگر ان کو خوف نہیں ہے اور ہم بہت تھوڑے لوگ ہیں اور شاید ان کے نظر میں اس دن آئیں گے اور چلے جائیں گے, تو ان کا جو لب و لہجہ ہے, ان کی جو بدحواسی ہے, ان کے جو بیانات ہیں, ہمارے کے پی کے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں جی ان کو ہم گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے, کے پی کے سے گزرنے نہیں دیں گے, فلاں نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. ایک کوئی واڈا صاحب ہیں, ان کے کوئی منسٹر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو ایسا بٹھائیں گے, اٹھنے کا نام نہیں لیں گے. وہ کہتے ہیں آپ کا سٹیک پہ کچھ نہیں ہے نا سر, وہ کہتے ہیں سٹیک ہولڈر نہیں ہے آپ کسی بھی چیز میں, تو وہ کیوں نہ کہے؟ میں بتاتا ہوں. ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے پاس قومی اسمبلی میں 6 سیٹیں ہوتی تھی, آپ کو یاد ہوگا. ایک وقت وہ تھا کہ کے پی کے میں ہمارے پاس 1 ممبر ہوتا تھا یا وہ بھی نہیں ہوتا تھا. آج بلوچستان میں لیڈر آف دا اپوزیشن JUIF کا ہے, کے پی کے میں لیڈر آف دا اپوزیشن JUIF کا ہے, گلگت بلتستان میں لیڈر آف دا اپوزیشن JUI کا ہے. اس وقت قومی اسمبلی میں میرے 15-16 ممبران بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مجھے کیسے سمجھتے ہیں کہ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں, اور ہم 27 کو ثابت کریں گے کہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں, یہ نہیں ہے. اچھا, اب یہ 27 کو سٹیک ہولڈر کا کہہ رہے ثابت کریں گے, اور کیوں یقین ہے کہ یہ حکومت اس سے پہلے ختم ہو جائے گی, اور کیوں یقین ہے حکومت کو کہ یہ آئیں گے اور ناکام جائیں گے؟ اس میں بات کریں گے, اور PMLN کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس پہ بھی ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور جانا چاہ رہی ہوں لیکن شاید تھوڑا پلیز ذرا کنیکٹ کر دیں. لیکن اس سے پہلے شیلا, آپ نے بھی ایک طویل بات کی کہ بھئی یہ حکومت جو ہے اس کو خطرہ نہیں ہے تو کیوں پریشان ہے وغیرہ, لیکن یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ ایک سوال جو کہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پچھلی حکومت میں جو ہوا وہ ضروری نہیں کہ اب جو ہو رہا ہے اس میں وہ ٹھیک ہے, درست ہے. اگر حکومت یا یہ دھرنا جو ہے یہ ناکام ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ بھی کسی نے سوچا ہے کیا؟ اچھا دیکھیے, اچھا آپ نے یہ سوال کیا, یہ ناکام والی بات. دیکھیے, جب اس طرح کے حالات ہوں کہ جینا مشکل ہو جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی سٹرگل ناکام ہوئی. مثال کے طور پہ ابھی میرے بھائی نے کہا سینٹ میں جناب ہماری فتح ہوئی ہے, جو ہم نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوئی اس ملک میں کسی بھی جگہ پر, تو سینٹ میں وہ ثابت ہوا. تو یہ آپ نہیں کہیں کہ سینٹ میں انہیں ناکامی ہوئی. اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ بجٹ میں آپ نے جیسے تیسے اسے پاس کر لیا, کہیں مینگل صاحب کو خوش کیا, کہیں MKM کو خوش کیا, لیکن آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے 4.35 ٹریلین, اس سے زیادہ کبھی نہیں تھا. اور بجٹ آپ کا بجٹ آپ کا جب پاس ہوا تو آپ نے $150 روپے کی قیمت 150 پہ کیا تھا, لیکن جب بجٹ پاس ہو رہا تھا تو 160 ہو گئی تھی. تو ہماری نہ وہ اسٹرگل غلط تھی, اور سینٹ میں تو ہم نے ثابت کیا کہ اس ملک میں الیکشن جو ہے اس میں ٹرانسپیرنسی نہ جب ہوئی تھی نہ اب ہوا تھا. اچھا, اور یہ جو اب ہم کر رہے ہیں, اس کو میں بتا دوں, ہم نے ابھی تک تاجروں سے آواز نہیں ملائی, ہم نے ابھی تک ڈاکٹر سے آواز نہیں ملائی, ہم نے ابھی تک کسانوں کے ساتھ اپنی آواز نہیں ملائی, کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سارے طبقہ فکر کے لوگ خود باہر نکلیں اور وہ کہیں کہ سمجھ آگئی, اور وہ نکلنے کو تیار بھی ہے. لیکن PMLN میں سب کچھ ٹھیک ہے, PMLN آدھی ابھی بھی نکلنے کو تیار نہیں ہے. اور قیادت کون کرے گا آپ کی مارچ کی؟ شہباز صاحب کریں گے یا احسن اقبال صاحب کریں گے؟ آواز جی. PMLN کا کوئی بھی پروگرام ہوگا, اس پروگرام کی قیادت شہباز شریف صاحب ہی کریں گے, اور اس میں کوئی دوسری رائے کسی کو نہیں سوچ چاہیے. یہ خواہشات, یہ دکھ, یہ درد, یہ آپ نے لکھی نا اچانک سے, اس کی پریشانی کوئی نہیں ہے. ویسے مجھے ایسا آئی ہے, اس کو پریشانی کوئی نہیں ہے, یہ بڑی ریلیکس ہے. لیکن انہوں نے ایک کیمپین شروع کی ہوئی ہے کریکٹر سیٹیویشن کی. کبھی مولانا صاحب کے بارے میں, کبھی ہماری پارٹی کے اندر جو ہے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کون خلاف کرتی ہے. آپ نے انٹرو میں بھی 3-4 واقعات سے ذکر کیا, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ کوئی معاملات چل رہے تھے, بڑے اچھے معاملات چل رہے ہیں. سب سے پہلے شہباز شریف کی ریسٹ ہو گئی, اس کو بلایا کسی اور کیس میں, ریسٹ کسی اور سے کر لیا کیس میں, اس کے بیٹے کو اس کے بعد ریسٹ کر لیا گیا. تو یہ معاملات جو ہے نا اس ملک کے اندر
کہ کب تک چلیں گے, کون چلاتا ہے, کبھی اس کی بات کریں گے, کبھی اس کی بات کرنی چاہیے. نہیں مگر وہ جو ڈیوائڈ والی بات ہے وہ تو درست ثابت ہو گئی نا عظما. اگر اتنی بڑی جماعت جو کہ پنجاب کی آپ لوگ کلیم کرتے ہیں سب سے بڑی جماعت ہے, اگر اس کی قیادت میں اختلاف ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ تو حکومت کو جائے گا. اب تو فارورڈ بلاک کی بھی خبریں آ رہی ہیں آپ کی جماعت میں. غلط ہے, بالکل غلط ہے. اچھا. ایک کیٹیگورک بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پی ایم ایل این اپنے قائد یا نواز شریف صاحب کی قیادت میں اپنے صدر شہباز شریف صاحب کے ساتھ مکمل طور پر متحد ہے, اور یہ دونوں بھائیوں کو علیحدہ کرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب نے بڑے خوشی انداز میں آج بھی کہا. اچھا ابھی آپ کی آڈیو کا تھوڑا سا دوبارہ سے آڈیو پلیز کیجئے. لیکن جو بات خط لکھا ہے ابھی شہباز شریف صاحب کے بھی نام, مولانا کے نام بھی لکھا ہے نواز شریف صاحب نے, خط میں مولانا کو کیا لکھا ہے میاں صاحب نے؟ آپ کو نہیں پتا ابھی تک؟ صرف مولانا کو پتا ہے یہ بات کہ خط میں کیا لکھا ہے. وہ ہو سکتا ہے ان کو پتا ہوگا. اچھا تو 3 خط لکھے ہیں میاں نواز شریف نے, ایک حسین نواز کے, ایک شہباز شریف کے, اور ایک مولانا کے نام. میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ مولانا کے نام انہوں نے کوئی خط لکھا. اچھا حکومت تصدیق کر رہی ہے, ان کے پاس تو سب سے زیادہ نہیں. خط ڈسکس ہوا ہے, انہوں نے کہا ڈسکس کیا, آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے خط ڈسکس کیا ہے. اور احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہم نے اس کے مندرجات ڈسکس کیے ہیں مولانا کے ساتھ. یہ ضرور اس حد تک میں بھی تصدیق کرتا ہوں, لیکن یہ کہ خط مولانا صاحب کے نام ہے اس کا مجھے علم نہیں. اچھا کس کے نام ہے پھر؟ تو آپ کو علم ہوگا یا ان کو علم خط تو ہے نا, خط ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور خط مولانا کے نام نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب والا خط جو ہے وہ مولانا کو بھی دیا گیا ہے. باہر کیف وہ الگ باتیں ہیں, لیکن ایک بات کی وضاحت پتہ نہیں ان کو ہے یا نہیں ہے, آپ کو ہے یا نہیں ہے, اور یہ جو مختلف چمے گوئیاں ہو رہی ہیں پتہ نہیں نون ساتھ ہے نہیں ہے, میرے خیال میں اس چیز مخمسے سے آپ کو بھی نکل جانا چاہیے, ان کو بھی نکل جانا چاہیے. ہمیں مکمل طور پر شہباز شریف, نواز شریف, حسن اقبال, تمام دوستوں کی طرف سے بلاول بھٹو, آصف زرداری اعتماد یہی دلایا گیا ہے کہ ہم اس احتجاجی جو کر رہے ہیں ملین مارچ کہیں یا آزادی مارچ کہیں, اس میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ. مارچ تک نا, دھرنے کی بات نہیں ہے کہیں. دھرنے کی بات تو ہم نے بھی نہیں کی ہے, ہم نے بھی مارچ کی بات کی ہے, آزادی مارچ کا نام دیا ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کس نے دیا ہے, یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ وہاں. آسفا مجھے بات پوری کرنی تھی. جی میں آ رہی ہوں. ایک گزارش کروں, یہ مارچ کہیں, آزادی مارچ کہیں, دھرنا کہیں, لاک ڈاؤن کہیں, یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ آ جائیں گے چلے جائیں گے, ایسا نہیں ہے. میں ایک ہم نے اپنے اس کو 1 2 3 4 پلان بنائے ہوئے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے پلان ابھی ہمارے سامنے رکھ دیں, ایسا نہیں ہوگا. ہم اپنے پلانز پر عمل کریں گے اور اس وقت تک احتجاج پر رہیں گے جب تک ان کو چلتا نہیں کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ جو سیلاب آنے والا ہے, جو طوفان آنے والا ہے, عوامی سیلاب, اس میں یہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے. یہ 27 تک نہیں ٹک پائیں گے. اب تو بات کی بات کریں, پہلے یہ دفعہ اس کو واپس کیسے جائیں گے, کیسے جائیں گے, کون لے کے جائے گا, کیسے, یہ آپ کو نظر آئیں گے یہاں سے جاتے ہوئے. لیکن مولانا کیسے جائیں گے, حکومت میں وہ بیٹھے آپ دیکھ لیں گے نا, اختیار ان کے پاس ہے. یہ نہیں, قوت عوام کے پاس. ٹھیک, میں آپ کے پاس عوام آئے گی. اچھا عظما کیا آپ کہیں گی, مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 27 سے پہلے سب کچھ ہو جائے گا, ان کو آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے. پریا میں نے جیسے کہا تھا یہ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے اپنی عوام کے سامنے کوئی بھی ریاست نہیں کھڑی ہو سکتی, نہ ہونا چاہیے, ورنہ خدا نہ خواستہ اس کے کانسیکوینسز کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو پتہ نہیں, دیکھیے اس ملک میں جو ہے آپ لوگ ہمارے مثال دھرنے سے نہ دیا کریں, دھرنے سے نہ دیں, بالکل نہ دیں. یہ 126 دن کا دھرنا نہیں تھا, دھرنی پارٹی کے حوالے سے پوری کرنا. میں عظما آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں کیونکہ کہہ رہے دھرنے سے مثال نہ دے, کیسے دے دھرنا, تو اب آپ بتائیں کہ ہم دھرنا نہیں دیں. بین الاقوامی طور پر جس طرح کے کوئی انقلابات آتے ہیں, یہ اس طرح کا ایک انقلاب آئے گا جس کو یہ تبدیلی کے نعرے لگا کے نا اب تک قوم کو ورغلاتے رہے ہیں. یہ ایک ایسا انقلاب ہوگا لوگوں کا کہ ان کو چٹھی کا دودھ. یہ میں
उज़मा, ब्रेक के बाद मैं आपकी बात सुनना चाहती हूँ और ब्रेक के बाद मैं सदाकत अली अब्बासी साहब से भी पूछूंगी। एक छोटी सी मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आप दोनों से ही बात होगी, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। उज़मा, मौलाना ने ब्रेक से पहले एक बहुत ही अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि 28 को ये हुकूमत नहीं होगी, 27 से पहले ये हुकूमत घर चली जाएगी। कैसे होगा वो हमें समझाइए कि कैसे जाएगी घर, कौन भिजवाएगा? आपको ये समझ आ जाएगा कि इलेक्शन कैसे हुआ था, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जाएंगे कैसे। जैसे ये आए हैं वैसे ही जाएंगे। और जाहिर है इलेक्टेड हुकूमतें और सिलेक्टेड हुकूमतों के बीच में जो है वो फर्क बड़ा साफ होता है। मैं एक अपनी पार्टी के हवाले से जो मैं कंप्लीट नहीं कर सकी थी, मैं एक बात कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ। शहबाज शरीफ साहब सियासत छोड़ देंगे, वो अपने भाई को कभी जिंदगी छोड़ेंगे। तो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनने की ऑफर हुई और जी नहीं, वो बिल्कुल सियासत में कायम दायम कर न करे और आपको नजर आएगा। इसका मतलब मरियम माइनस करा दी आप, मुलाकात मरियम साहबा को माइनस करा रही हैं। एक मिनट हौसला करे ना, हौसला। परसों उनकी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला मौलाना फजलुर रहमान। अच्छा। और जिसके बाद वो पार्टी की जो है वो लाहे अमल का ऐलान उनके साथ मिलके करेंगे। तो ये जो शौक है ना इनको कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकाल के आप जो है वो हमारी पार्टी में तफरका पैदा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब कभी नवाज शरीफ साहब को नहीं छोड़ेंगे। और ये बेचारे जो है ना, ये वाकई एक विसल की बार है। वो कह रहे हैं खत आपने जो है वो हुसैन को क्यों लिखा, हुसैन नवाज को क्यों लिखा? वो देखिए ना, ये सवाल तो बनता है अगर भाई मौजूद। मैं बताती हूँ जी, शुक्रिया, ये बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल दोबारा मुझे याद करा दिया। हुसैन नवाज साहब को कुछ डायरेक्शंस भेजी गई हैं इस खौफ के साथ कि ये हुकूमत कुछ भी कर सकती है। और एक शहबाज शरीफ साहब भी बाहर रह गए हैं पूरी फैमिली के अंदर से, तो उनको कुछ हदायत लिख के भेजी गई हैं, अगर कोई बाहर ना हो तो जो है वो उनके पास बरामद करें। अच्छा, आप ये देखिए, अच्छा, पार्टी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। बासी साहब, मौलाना ने कहा ये हुकूमत 27 से पहले घर चली जाएगी। चले मौलाना को, और लगता है कि आपकी जमात इस काम को आसान देखिए ना, मैं कहता हूँ ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, मौलाना देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। ये जो है ना मार्च, ये खास किस्म का अमल भी मुझे लगता है कि आ गया है, चू का अमल भी आ गया। ये कहते हैं धरना नहीं है, रमल क्या कौन सा कोई? अच्छा, मैं ये कहते हैं धरना नहीं है। बिलावल साहब कहते हैं जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। मियाँ साहब जो अंदर हैं वो फटाफट बाहर आने के लिए वो धरना ये करना चाहते हैं, मार्च नहीं करना चाहते। सुने सर, मैं पहले ये बात तो कर लूं। ये उस्मा साहब बेचारी कोशिश कर रही है कि ये साजिशें कर रहे हैं हमारे बारे में। कैप्टन सफदर जो उनके दामाद हैं, मरियम साहबा के जो खामद हैं, उन्होंने बाहर आके कहा कि मियाँ साहब ने खत लिखा है हुसैन नवाज शरीफ साहब को कि वो मामला देखेंगे। हुसैन नवाज शरीफ साहब वो हैं जो अदालतें जब उनसे हिसाब मांगती हैं तो वो कहते हैं वो तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला वो करेंगे जो अदालत से भगोड़े और के मुताबिक कंटेनर दे रहे हैं कि नहीं वो बता। हम इनको क्या दे रहे हैं? मौलाना, कंटेनर है, इस्तकबालिया है, चाय पानी है या कोई और है। अच्छा, ये इनके रवैये पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैं शहबाज शरीफ साहब को, हम कुछ नहीं करने वाले, शहबाज शरीफ साहब को और बिलावल साहब को इस वक्त पॉलिटिकली वाइज समझ रहा हूँ। वो ये खुदकुशी जो ये करने आ रहे हैं, अच्छा, वो खुदकुशी नहीं करना चाहते। कि उनकी पार्टीज हैं, इनकी तो टोटल 12-13 सीटें कौमी असेंबली में, वो 7-7 सीटें 70 सीटें रख के ये जो इख्तलाफ है, जितना मर्जी करे, आधों को ये नहीं बुलाते, आधों को वो नहीं बुलाते। मियाँ साहब चाहते हैं शहबाज से आप एहतजाज शुरू करेंगे, आप 31 को इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फिर अपने अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। ये लाए अमल आपने पीपल्स पार्टी और नून को भी नहीं बताया हुआ, ऐसा ही? खैर, आप अभी से कोशिश न करें। इनकी खिदमत में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये 27 तारीख तक वो इन्होंने पहले भी उसमें कहा कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो मैं इन्हीं के लिए कहता हूँ कि ये अपना दिल बहला लें, 27 तक जो बहलाना है वो कर लें। इस तरह की इसके बाद सेनेट के इलेक्शन में भी लगी, इसके बाद हो गया वो कह रहे वो सेनेट में तो ऐसे ही था। 64 बैठे अंदर दरवाजे पे 64 थे, अंदर 40 निकले, बाहर में फिर 64 थे, आज फिर 64 फिर रहे हैं। जवाब ले लूं जी।
हाँ, तो शर्म आनी चाहिए ना एक आपको। तो जो आपने ये सेनेट सब में कैसे हुआ, कर दिया? ना आवे एक जो सेनेट में हुआ वही साधु कुछ का लिया है, जुलाई सारे में बंदे हुआ। तुझे खरीदे ने तानु शर्म ये आनी बात चाहिए। सुने, उस्मा जरा मौलाना की बात सुने जी। मैंने कहा एक तो जो सेनेट में हुआ वही 25 जुलाई सन 2018 में हुआ था और उसी के खिलाफ बिल्कुल। ये वाजे हो गया कि वो जिस तरह सेनेट का इलेक्शन हुआ इसी तरह का इलेक्शन अच्छा, अब 2018 आखिर में में हुआ था। शैला, ये आज बिलावल साहब ने भी कहा कि सहूलतकारों को भी भेजेंगे घर और हुकूमत को भी, क्या मुराद है उनकी? चलते चलते जरा बता दीजिए, वक्त कम है। बड़ी बच्ची हो ना तुम। देखिए, चेयरमैन बिलावल जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इस मुल्क में अब वक्त आ गया है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो क़यादत को लाया जाए और इस तरह के नहीं, वो ये नहीं कह रहे, जो वो हमने ये नहीं सेनेट कह रहे के शैला जी, इलेक्शन में शैला जी prove वो किया। ये नहीं कह रहे, वो जो कह रहे हमने सेनेट के हुकूमत इलेक्शन और में सहूलत प्रूव का। किया कि 64 लोग अचानक जो थे मुर्दा थे, फिर उसमें से कुछ जिंदा हो गए। तो हम यही कहना निकाल चाहते बाहर हैं कि फेंके। ये मुल्क इस तरह मत नहीं करें, चल सकता। हमारी फिर नकल चाहे करें। आप इसके लिए दर दर मुल्क को घूमते फिरे, आपका अपना मुल्क कभी सही नहीं होगा। और ये जो बिलावल साहब ने कहा कि जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, वो हुकूमत जिस तरह अक्लमंदी के फैसले लेती हुई आ रही है वो खुद मौलाना साहब को धरने पे बिठाएगी। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि ये जो गीदड़ बबकिया सेनेट के इलेक्शन से पहले ये कर रहे थे, इनको अपना सामने आ गया। भाई, ये अब गीदड़ वो कह बबकिया रहे हैं कि नहीं, हमारे वो बंदे कामिल बिके, शाह आपके लिए हम बात कहते हैं, करते हैं, हम खरीदने वालों को बुरा भला कहते हैं, मलयालम का वर्ड यूज ठीक है, है। लेकिन आप निकाले ना भाई, हमने तो 20 बंदे निकाल बाहर मारे थे, जुर्रत करें ठीक है, आपकी जमात को वो निकालने के लिए तैयार क्या? बैठे हुए हैं। वो कौन? कह रहे हैं पूरी जमात को हमने घर भेजना है, आप उस पे बात करें नहीं, ना। ये तो मैंने अच्छा। क्या कह सकता हूँ, ये और मैं दुनिया में आसमा रहे, एक बात कहना कोई चाहती हूँ। पाकिस्तानी आसमा में एक सबको बात पता है कहना चाहती कि हूँ। इनको बहुत जैसे शुक्रिया, से आसमा में एक बात कहना आप चाहती हूँ। 27 तारीख तक छोड़ेगा। 27 तारीख आसमा जो साहिबा, मैं खुशियां एक बात मनाना कहना चाहते हैं मना चाहती ले, हूँ। इसके बाद आपके लिए सेनेटर्स खुशी में नहीं है। और जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनमें ये आजादी नहीं, ये जेल से अच्छा, आजादी। जो लोग मैं तो ज्यादा ऊंची बोल रहा हूं। 27 तारीख को कश्मीर से मनाया जाएगा, कश्मीर से आजादी का दिन मनाया जाएगा। ओके जी, बहुत बस शुक्रिया। कश्मीर का बात करते अच्छे नहीं लगते। बहुत कश्मीरी शुक्रिया, कौन से गद्दारी ना बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 27 से पहले मौलाना कह रहे हैं कि हुकूमत को घर भिजवाना है और हुकूमत कह रही है कि हम यही हैं, कहीं नहीं जाने वाले। अब ये दोनों तरफ के यकीन का कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ जाए तो फैसला आपका।